अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिमू तस्लीमा। अच्छा जी, आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 80 से। ठीक है, इरशाद बारी ताला हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदाता कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। जो हमने पिछले दर्स में पढ़ा था इस आयत के बारे में कि वो जो यहूदी थे, अहले किताब, यहूदी हूँ या ईसाई हूँ, उनको अहले किताब कहा जाता था और कहा जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो वो कहते थे, ये लोग कहते हैं कि हमें चंद रोज़ के अलावा जो आग है वो हरगिज़ ना छुएगी। तो इनसे पूछें कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद लिया है कि यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह ताला के बारे में वो कुछ कह रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पिछले दरस में हमने थोड़ी सी बात की थी। तो ये यानी वो उनकी ख्वाहिशात, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब उनकी ख्वाहिशात हैं और इस वजह से हैं कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने अल्लाह की किताब को समझा ही नहीं, अल्लाह ताला के अहकामात को उन्होंने जाना ही नहीं और ना ही फिर उन पर अमल करने की कोशिश की। बस जो कुछ उनके उलमाए कराम जो थे वो कहते थे कि बस तुम ये सब करो और ठीक है, तुम जन्नती हो, तो बस उन्होंने वही सब कुछ जो है वो दीन बना लिया और उसी के पीछे वो लग गए और उनकी जो आरज़ू थी वो यही थी कि बस हम जो है वो जन्नती हैं और बाकी सब जो है वो दोज़ख में जाने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई तुमसे अल्लाह ने वादा किया हुआ है तौरात में, अंजील में है अगर तो दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर तुम क्यों वो बातें करते हो जिसका खुद तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। बला मन का सब सय्यातन व हातत बेही खतियतहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्यों नहीं, जिसने बुरे काम किए, यानी जिसने अल्लाह के अहकामात को जानने की कोशिश ही नहीं की और बस वो अपनी ही मन मर्जियों में लगा रहा, तो जिसने बुरे काम किए और उसके बुरे कामों ने उसे घेर लिया, यानी वो गुनाह पे गुनाह करता ही चला गया, बस यही लोग आग वाले होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि बल्कि यानी कि तुम जो बातें करते हो ना कि हम जो है वो जी जन्नती हैं और बाकी जो है दूसरे हैं वो सारे दोज़ख में जाने वाले हैं, तो अल्लाह उनके इस बात को, उनके इस कोल्ड को अल्लाह ताला रद्द कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि बल्कि जो बला का मतलब क्यों नहीं या बल्कि का इस जिसने यानी बुरे काम किए और फिर वो बुरे काम करता ही चला गया, तो अल्लाह कहते हैं कि यही लोग हैं जो हमेशा आग में रहेंगे। ठीक है, और वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लेके आए और उन्होंने फिर नेक अमल भी किए, अच्छे अमाल भी उन्होंने किए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि यही लोग हैं जन्नत वाले और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला एक यानी बता रहे हैं कि अच्छे लोग जन्नत वाले इस तरह के होंगे, जन्नत वाले लोगों की निशानियां और जहन्नम वाले लोगों की निशानियां अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं। और आगे इरशाद बारी ताला हो रहा है वाइज़ा अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून।
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جو بات کرتے ہو نا، تو میں نے تو تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں تم کو جنت میں ہی بھیجوں گا، ٹھیک ہے، میرا تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تو تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب عبادت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ ہر کام اسی کی مرضی سے کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں یا ہم روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں جیسا رب العالمین چاہتے ہیں ویسے ہم کرتے جائیں، تو وہ ہوتی ہے عبادت۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو گے، نماز کو قائم اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بات کو نہیں مانو گے، کسی کے آگے جھکو گے نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جو صلہ رحمی والے رشتے ہوتے ہیں، رحم والے، ٹھیک ہے، رحم والے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ہوتا ہے، جدھر اللہ تعالیٰ بچے کی افزائش کرتے ہیں نا، اس کو رحم کہا جاتا ہے، رحم مادر، ٹھیک ہے، رحم مادر اللہ کہتے ہیں کہ اس میں میں بچے کو جو ہے وہ پالتا ہوں، پوستا ہوں، اس کو بڑا کرتا ہوں۔ تو وہاں سے جو رشتے ہمیں آتے ہیں، اور باپ کی صلب سے ہمیں رشتے ملتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ باپ کے صلبی رشتے، یعنی باپ کے ماں باپ اور ان کے بہن اور ان کے بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، یعنی چچا اور پھوپھو، تایا، دادا دادی، اور ان کے سارے جو بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، تایا زاد، پھوپھو زاد، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ملتے ہیں باپ کی طرف سے۔ اور ماں کی طرف سے ہمیں رشتے ملتے ہیں خالہ، ماموں، نانا، نانی، اور ان کے آگے جو بچے ہوتے ہیں خالہ زاد یا ماموں زاد یا اس طرح سے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں ہمارے صلہ رحمی والے رشتے۔ تو ان رشتوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں ہمارے قریبی رشتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزارو، اپنے ماں باپ بھی اور اپنے بہن بھائی بھی اور یہ دوسرے سارے رشتہ دار بھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور یتیموں اور مسکینوں، یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو، یا پھر جس کی ماں فوت ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، ماں اور باپ میں سے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بھی رشتہ اگر اس کے پاس نہیں ہے، ماں یا باپ، تو وہ یتیم کہلائے گا۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو صحیح طریقے سے اپنے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کی جو وہ کسی کے آگے سوال بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے گھر کے خرچ جو ہے نا وہ اس قدر ہے کہ پورے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین ہے نا، کس قدر خوبصورت ہے ہمارا دین، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بات بھی تم نے کرنی ہے تو احسن طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے بات کرو، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے جو بات ہوتی ہے نا تو پھر وہ دل پہ اثر کرتی ہے، پھر وہ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، اور اگر ایسے غصے سے کسی سے بات کی جائے تو پھر وہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہترین طریقے سے بات کریں اور ہمارے اندر محبت اور پیار جو ہے وہ بڑھے۔
اور نماز کو قائم، اللہ کہتے ہیں میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ نماز کو قائم رکھو گے، یعنی جتنی اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض کی ہے ہم اس کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں گے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ زکوٰۃ یعنی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو مال پہ بنتی ہے نا، جس کے پاس مال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے جہاں آپ کو نماز کا لفظ آئے گا نا وہیں پر ساتھ زکوٰۃ کا جو ہے وہ آئے گا، نماز اور زکوٰۃ آپ کو ہمیشہ ساتھ ساتھ ملے گی۔ تو اس سے وہ عمومی صدقہ بھی ہے جو صدقات یعنی اپنے پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جتنی بھی آپ کو توفیق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا سونا ہو، بہت سارا مال و دولت ہو تو پھر جی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ تبھی نکالیں گے، ورنہ آپ اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نماز کا کہا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی کہا ہے، یعنی اللہ کے لیے نماز کو قائم کرو اور اس کے بندوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے پیسوں میں سے ان کا بھی خیال رکھو، ان کو بھی صدقات دیتے رہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم پھر جانے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارا کچھ یاد دلوا رہے ہیں کہ میں نے تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا اور تم بہت تھوڑے لوگوں نے یعنی اس بات پر وہ قائم رہے، اور بہت جو زیادہ لوگ تھے وہ اس بات سے پھر گئے۔ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ یعنی تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر قائم رہ گئے، اور زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات سے منہ موڑ لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم تھے ہی اس طرح کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جانتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تھے ہی پھر جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نافرمانوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نافرمانوں میں شامل نہ کریں۔ تو آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنے اندر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کو کتنی عزت مل رہی ہے، ماں باپ کو، ساس اور سسر کو۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ ماں باپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ، ٹھیک ہے، ساس اور سسر بھی اور ماں اور باپ بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ میں پیچھے بھی اپنے درس میں بتا چکی ہوں، 3 باپ ہوتے ہیں ایک آدمی کے، ایک جو اس کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی صلب سے وہ نکلتا ہے، اور دوسرا جو اس کو علم دیتا ہے، اور تیسرا جو اس کو بیٹی دیتا ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ جہاں بھی ماں باپ کا لفظ آئے گا تو ساتھ میں آپ یہی سمجھیں کہ ساس اور سسر دونوں کے اللہ تعالیٰ دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے کتنے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، ذرا سا آپ دیکھیں گے، ذرا سا کوئی جو ہے وہ امیر ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی اب غریب رشتہ داروں کو کیا پوچھنا، کیا کرنا، اس طرح کی وہ ہمارے مائنڈ جو ہے وہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، یہ آیتیں اس طرح سے تو نہیں ہے نا، یہ ایسے ہیں کہ ہم نے خود کو جانچنا ہے ان کے اندر، یعنی یہ ایک ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم نے ان آیتوں کے سامنے خود کو کھڑے ہو کر یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنے داغ ہمارے اوپر موجود ہے۔ جو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بھی کام نہ کرنا، یہ بھی نہ کرنا، تو وہ ہم کتنا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور کتنا ہم اللہ کی ناراضگی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہمیں دیکھنا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد، پیچھے اللہ نے پختہ عہد اور یہاں بھی وہی پکا وعدہ، پکا عہد کہ آپس میں نہ ہون بہاؤ گے، آپس میں یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، اور نہ اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو۔ وہ بنی اسرائیل جو تھے
وہ اس وقت میں نے بتایا پیچھے کہ وہ آ کے تو مدینے میں آباد ہو چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں. اب وہاں پر اوس و خزرج دو قبیلے ایسے تھے جو کافر تھے، مشرک تھے، یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور یہ جو ہے یہ اہل کتاب تھے، یہ اللہ کو ماننے والے تھے. ان کے پاس نبی بھی یعنی کہ آئے تھے اور کتاب بھی ان کے پاس موجود تھی. تو یہ بھی دو قبیلے بن گئے. جو اہل کتاب تھے یہ بھی دو قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی کوئی اس طرح کا ان کا نام تھا، دوسرا نام. اور وہ اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے وہ مشرک تھے. تو ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی، ان دونوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی، اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کر بھی آپس میں لڑائی کرتے. یعنی کچھ جو ہے وہ کافر، ایک کافر کے ایک قبیلے کے ساتھ ملتا اور دوسرا جو قبیلہ ہے وہ دوسرا اہل کتاب کے ساتھ ملتا، اور جو آپس میں جو ہے وہ جنگیں کرتے اور لڑائیاں جھگڑے ان کے بہت رہتے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آپس میں خون نہ بہانا ایک دوسرے کا، یعنی جو اہل کتاب ہو تو تم کو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو نہ مارنا اور نہ ہی لوگوں کو گھروں سے نکالنا. تو لیکن وہ جب پھر لڑائیاں کرتے، جنگ کرتے، اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ ایک جو جیت جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ اس کی ہر چیز پہ قبضہ کر لیتے، ان کے گھروں پہ بھی، ان کو گھروں سے نکال دیتے، اور یوں اس طرح سے سارا وہ ماجرا پیش آتا. تو پھر جب وہ یہ سارا کچھ کر لیتے، ان کو تکلیفیں دیتے، ان کو ایذا دیتے، پھر ان کو خیال آتا کہ بھئی اب تو جو ہے یہ قیدی بن گئے ہیں مشرک لوگوں کے پاس، تو اب ان کو پیسے دے کے چھڑا لینا چاہیے، یہی اللہ کا حکم ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آگے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ما ان جاءوکم اساری تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم وہ لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. ٹھیک ہے، وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو گھروں سے نہ نکالنا اور نہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا. تو لیکن جب وہ کفار مشرکوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے آپس میں، تو پھر ظاہر ہے جو مشرک کے ایک سائڈ پہ قبیلے والے کو ہوتا، وہ دوسرے والے کا جب وہ یعنی کہ لوٹ مار مچتی تو وہ پھر ان کے سارے گھر پہ اور ہر چیز پہ ان کے قابض ہو جاتا، قبضہ کر لیتا. اور جب وہ پھر قیدی بن کے سارے بیچارے مشرک کافروں کے پاس چلے جاتے تو پھر کہتے کہ اب ہماری کتاب کا یہ حکم ہے کہ چلو اب ان کو جو ہے وہ چھڑا لیتے ہیں ہم، تھوڑا سا پیسہ دے کے. اللہ کہتے ہیں کہ فدیہ تم پھر دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو. تو آج اگر ہم اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اگر تلاش کرتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان کہاں کھڑے ہیں آج؟ مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ جب فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، جب وہاں پر یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کیا اٹھ کے تو مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ کیا سب کے سب مل کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں وہاں؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب خاموشی سے بیٹھے ہیں تماشائی بن کر. اور جب سارا کچھ وہ بم ماریاں کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، ان کی میتیں اور جوان اور بیٹیاں جو ہیں وہ رسوا ہو رہی ہیں ان کی. جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پہنچ جاتے ہیں جی یہ ہم اتنا مال دے رہے ہیں، ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہم اتنا فنڈ دے رہے ہیں،
ہم یہ کر رہے ہیں، وہاں ہم وہ کر رہے ہیں، پھر وہ سارے وہ پیسے دے دلا کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا اور ہم جو ہے وہ سرخرو ہو گئے۔ تو نہیں میری بچیوں، میری بہنوں، یہ آیتیں ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ ہم سرخرو نہیں ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے، ان کی عقل پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ اتر جائے، ان کو سمجھ آئے، سارے مسلمان ممالک ایک ہو کے مل کے تو ان کے لیے بات کریں، ان کی رہائی کی بات کریں، ان کو آزادی دلوائیں، پھر ہم سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم ان پر مصیبتیں آتی رہیں، ہم خاموشی سے چپ کر کے دیکھتے رہیں اور بس چندہ ان تک پہنچا دیں، چند روپے، چند چیزیں بس ان کو دے آئیں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے جو بھی تمام مسلمان ممالک ہیں نا، وہ سب مل کے، تو ان کے جو ظاہر ہے یہ کام جو ہے ایک عام انسان تو نہیں کر سکتا نا، ہم یا آپ نہیں کر سکتے، یہ وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس فیصلے کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہے سارا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے، ان کے دلوں کو کھولے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہ کوشش کریں، وہ اٹھیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو یہ سارا کچھ وہ بھی کرتے رہے ہیں، بنی اسرائیل یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اللہ ان کی مذمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی تعریف تو نہیں کر رہے، اللہ ان کی سراسر مذمت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، یعنی میں نے پہلے تم سے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا، میں ان کو گھروں سے نکالنا، تو وہ تو تم نے نہیں مانا، وہ تم نے سارا کچھ کر دیا، اور اب چند پیسے دے کے تو ان کو وہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کروا رہے ہو، پیسے دے کے چند بس، اور سمجھتے ہو کہ بس سب کچھ ہو گیا۔ تو کیا تم یعنی آدھی کتاب کو مانتے ہو اور آدھی کا انکار کر دیتے ہو؟ اور جو تم میں سے ایسا کام کرے گا، آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جو تم میں سے ایسا کام کرے گا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اے کاش کہ آج جو ہے وہ جو اتنی کرسیوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ آج ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، ان کو عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اتنا سخت لہجہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہے کہ بس ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، یعنی انہوں نے آخرت کے بدلے پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ اپنا دنیا میں ہی یعنی انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ سو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور نہ ہی میں ان پر عذاب کو ہلکا کروں گا۔ یخفف کا یعنی تخفیف ہو جانا، کمی آ جانا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے نا کہ آگ جل جل کے پھر وہ لکڑیاں کم ہو جاتی ہیں، تو لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بالکل بھی ان کے اوپر جو ایسا کریں گے، یعنی جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کریں گے یا پھر کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں آج ہم بھی تو سب جو ہے وہ پاکستان بھی، جو سارے اسلامی ممالک ہیں، وہ سب تو اسی لیے ڈرتے ہیں نا، وہ امریکہ سے اور اسرائیل سے ڈر رہے ہیں نا، اسی لیے وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ تو پھر جو ڈر کے ان سے خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ برابر اس کی شریک ہو جاتا ہے اس کے گناہ میں۔
اللہ کہتے ہیں نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بلا شبہ، بلا شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ تو جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت یہ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں ساری بات کہ ہم نے جو ہے بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی توریت یعنی، اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ اب یہ مختلف روایتیں ملتی ہیں ہمیں، 4000 سے لے کے 70,000 تک روایتیں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ جناب موسیٰ کے بعد جو ہے وہ 70,000 تک وہ جو نبی ہیں وہ آتے رہے، مسلسل ان کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کہ ان کو ہم اللہ کا پیغام سنائیں، لیکن یہ اس قدر ہو گئے تھے کہ یہ قتل کر دیتے، ان کو مار دیتے، کسی کی یہ بات ہی نہ مانتے اور کسی کو جو ہے وہ یہ قتل کر دیتے۔ استغفر اللہ۔ جناب زکریا جو ہیں، جناب زکریا کے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام، ان کا بھی جو ہے وہ انہی لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے ہی جو ہے انہوں نے ان کو قتل کیا، اور اس بے دردی سے قتل کیا کہ کہا جاتا ہے کہ آرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جسم کو چیرا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی اس قدر بدبختی ان پر سوار ہو چکی تھی۔ جب اللہ کی بات نہیں مانی جاتی، جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ہی انسان کو جو ہے وہ شیطان بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو جو ہے وہ کتاب دی اور ان کے بعد ہم نے مسلسل نبی بھیجے، کہ وہ رسول بھیجے کہ وہ ان کو ہماری طرف بلائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے واضح روشن دلائل دیے، اور روح القدس جو ہے وہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا ہی نام ہے روح القدس، اور بعض میں ہے کہ یہ کوئی اور زیادہ جو ہے وہ فرشتوں کے سردار فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے روح القدس جو ہے وہ کہہ کے تو بات کی ہے کہ ہم نے روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، اور جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، یعنی کہ قرآن کریم، اب ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ برائی پر آمادہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، سود، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو چکی تھی۔ تو اب جو قرآن تھا وہ قرآن جو ہے وہ ایک بہترین کتاب، ایک بہترین، جیسے پیچھے دیکھا آپ نے کہ ساری باتیں وہ بتا رہے ہمیں کہ یوں اس طرح سے جو ہے وہ ساری تم نے خیال رکھنا ہے، غریبوں کا بھی، مسکینوں کا بھی۔ اور سود ان میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، یہ لوگوں کو سود پر پیسے دے دیتے اور پھر خود بیٹھ کے تو وہ کھاتے رہتے، اور وہ سود پھر وہ وہیں کا وہیں رہتا، اور جو اوپر سے یعنی کہ ہوتا ہے سود وہ لے کے ان سے کھاتے رہتے، اور ان کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف ویسے کا ویسا ہی رہتا۔ تو یہ ساری جو برائیاں تھیں وہ ان میں جمع ہو چکی تھی، تو قرآن چونکہ ان سب برائیوں کے خلاف تھا، تو اس وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس میرے پھر یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز لے کے آئی جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تو تم نے تکبر کیا، غرور انہوں نے کر لیا کہ ہم تو بھائی جی اونچے ہیں، ہم تو جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے سارے انبیاء جو ہیں وہ ہم میں سے آئے ہیں، تو اب یہ جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے کیوں پیغمبر ہو گئے، کیسے نبی ہو گئے؟ تو یہ بس تکبر اور غرور ان کے اندر تھا۔ تو کیا بس
ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسری جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کر ڈالا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بعید نہیں اس سے، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ جھٹلا رہے تھے، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اپنے یعنی اپنی ان کی جو ہے خواہش اس کے مطابق تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے نا. یہودیوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی دے دی ہے. تو بعید نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم جو تھے ان کو تو تم نے اپنے روح سے تو قتل کر ڈالا ہے نا، اور نبی پاک کو تم جھٹلا رہے ہو. وہ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں نا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی تم نے ان کو سولی دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. اور وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے نا، اہل کتاب کو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے، تو اور وہ کہتے کہ پھر ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کی باتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی. اس طرح سے وہ تکبر اور غرور میں کہتے کہ ہم بڑے جو ہے وہ اعلیٰ ہیں اور بڑے اعلیٰ ظرف ہیں ہم، اور آپ کی باتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی کیونکہ ہمارے جو دل ہیں ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، لعنت کر دی ہے، اور اب ان میں ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی استغفر اللہ، یعنی جب انہوں نے انکار پہ انکار یہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں یہ کرتے رہے، تو پھر پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے تم کو سارے جہان پر جو ہے فضیلت دی ہے، تو اب تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ ہم نے آیتیں پیچھے پڑھی نا، تو وہی اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دی تمہیں، اور یہاں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہاری کفر کی وجہ سے، تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے، تمہارے غرور اور تکبر کی وجہ سے، تمہاری بار بار نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تم پر لعنت کر دی ہے. استغفر اللہ. تو آج میری بچیوں، میری بہنوں، آج ہمیں دیکھنا ہے، ہم پر بھی اللہ نے بڑا فضل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہم پہ بڑا کرم کیا ہے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. اگر وہ خدا چاہتا تو ہمیں کافر پیدا کرتا، ہمیں یہودی یا نصرانی پیدا کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اللہ کا فضل، اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. یہ فضل اس نے ہم پہ کیا ہے نا، ہم فضل والے بن گئے ہیں اپنے پیارے محبوب کی امتی بن کر. لیکن اب اس فضل کو برقرار کیسے رکھنا ہے؟ اس فضل کو اگر ہمیں برقرار رکھنا ہے قیامت تک، اپنی آخری سانسوں تک، کہ قیامت میں بھی جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کے سائے میں اٹھیں، تو پھر ہمیں اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اللہ کا حکم ماننا ہوگا، ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہوگی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو دامن ہے ان کی دامن میں ہمیں پناہ لینی ہوگی. اور اگر آج ہم بھی کفر پہ کفر کرتے رہیں گے، اپنی مرضیوں سے اپنی زندگیاں گزاریں گے، کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنیں گے، تو پھر قیامت میں ہم پر یہی ہوگا. ہم کوئی ایسے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے لاڈلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی مہربانیاں کی تھی، کتنے معجزات ان پہ اللہ نے کیے تھے. کھانا ان کے لیے پکا پکایا آتا تھا، ان پر بادل سایہ کرتے تھے، جب انہوں نے پانی مانگا تو ان کے لیے پانی نکلا، جب ان کے پیچھے دشمن تھا تو اللہ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا دریا میں. اتنی مہربانیاں اللہ نے ان پر کی، اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا.
لیکن جب وہ نہ مانے، ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے پھر لعنت بھی کر دی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب جی ہم تو محبوب کے امتی ہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہی دعوے تو وہ کرتے تھے، یہی دعوے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، کیونکہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہماری لڑی جو ہے وہ نکلتی ہے، ہم ان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، ہم جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ بڑے بڑے اونچے اونچے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دعووں سے بات نہیں بننے والی۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کریم میں ہی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے پیارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کتنے انہوں نے 100 سال تک انہوں نے جو ہے تبلیغ کی اور لوگوں کی وہ تانے سہے، ان کی جو گالیاں ہیں وہ برداشت کی، اتنے پیارے وہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن ان کا سگا بیٹا کوئی دور نہیں، ان کا سگا بیٹا جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نو، یہ تمہاری اہل میں نہیں ہے، اس کو جانے دو، یہ کافر ہے اور کافروں کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ جناب لوط علیہ السلام، ان کی بیوی، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی، سب جو ہے وہ جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کفر کیا میری آیتوں سے، جس نے کفر کیا میرے نبی کا، کفر کرنا یعنی انکار کرنا، بات نہ ماننا، سیدھی سی بات۔ کفر ہے ہی وہی، یعنی ہمیں کوئی رسول کام کہیں تو ہم کہیں نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے، یعنی کہ ہماری تو آج یہ اپنی جو دل ہے ہمارا اس طرح سے ہے تو ہم تو وہ کام کریں گے۔ تو وہی ہے انکار کرنا، وہی ہے کفر کرنا، وہی ہے نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم نافرمانی کریں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ بالکل اپنے دل سے خیال نکال دیں کہ نہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ قیامت کے دن بالکل بخشی بخشائی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ سارے وہم، یہ ساری آرزویں، یہ سارے گمان، اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ عمل کام آئیں گے، عمل جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نافرمانیاں کرتا رہے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے ان کفر کی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اب ان میں ایمان لانے والے تھوڑے ہیں۔ جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے نا، ان میں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب پر میں نے جو ہے لعنت کر دی ہے، تو اب بہت تھوڑے ہوں گے جو یہودیوں میں سے اسلام جو ہے وہ قبول کریں گے۔ اور ایسا ہوا، بالکل بہت کم جو ہے وہ یہودی اسلام لائے۔ آپ کو پتہ ہے نا مرحب جو ہے وہ بھی یہودیوں کا سارا قبیلہ تھا نا، تو مرنے کو وہ تیار ہو گئے، مر گئے وہ، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور جو پیچھے باقی بچے تھے انہوں نے بھی جی کہا کہ ہم جزیہ دیں گے، ہم فدیہ دیا کریں گے، ہم اتنا آپ کو یہ دیا کریں گے، تو لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت کم ہیں ان میں سے جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشکلات کو آسان کریں اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔